अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। अपने प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से। बार बार ये बात दोहराता हूँ कि अवामी मसाइल, सतही मसाइल, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। आम आदमी के मसले को उजागर करना ज़रूरी है। सियासी नौइयत के मामलात हों, माशरती मसाइल हों या माशी मसाइल हों, अमूमन प्रोग्राम्स में ज़ेर बहस आते हैं, लेकिन अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करने का मौका कम मिलता है। जब प्रोग्राम का हमने आगाज़ किया था तो कोशिश हमारी यही थी कि ये जो सतही मसाइल होते हैं ना, जिसके अंदर एक पाकिस्तानी की, एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी उलझ कर रह गई है और जिसके ऊपर ना कोई बात करने के लिए तैयार है, ना इसके ऊपर किसी की तवज्जो है, चाहे सूबाई हुकूमतें हों, वफाकी हुकूमत तो खैर कतई इसके ऊपर कोई दिलचस्पी उसकी नहीं होती, और ना जो तीसरे दर्जे की हुकूमत। अब ये तीसरा दर्जा इस वजह से नहीं कि उनको कमतर समझा जाए, तीसरा दर्जा ये कि जो थर्ड टियर में आती है, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और नीचे बल्दियाती हुकूमत, जिसका वजूद अब नहीं है, जैसे तैसे वो सिस्टम चला रहे हैं बहरहाल। लेकिन उससे आम आदमी के मसाइल हल नहीं हो सके, ना हो सकेंगे। असर नौ इस निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। इसकी अहमियत और अफादियत के ऊपर बारहा गुफ्तगू अपने प्रोग्राम्स में कर चुके हैं, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर भी यकीनन इसके ऊपर गुफ्तगू होती है। अब बहरहाल ये तो हुकूमतों की तरजीहात में कभी शामिल नहीं रहा। कुछ देर पहले भी इस मौजू के ऊपर ऐसे ही गुफ्तगू हो रही थी, एक रस्मी, कि माजी में क्या कुछ होता रहा और मुशर्रफ साहब का जो दौर था उसमें क्यों इतनी मौशी तरक्की होती रही, गो कि दूसरी तरफ मामला जो है वो उलझाव का शिकार होते रहे, खराबियाँ होती रहीं एडॉक बेसिस के ऊपर, क्योंकि मामला जो है वो चलाए जा रहे थे। ये एक बड़ा हमारा अलमिया रहा है। लेकिन बहरहाल जी, जमहूरी हुकूमतें आईं और उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो ताहाल आपके सामने जारी है। वो सियासी जोड़ तोड़ और वो गर्मा गर्मी हो पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ होता रहा, खैर हमारा इससे क्या ताल्लुक है। दुनिया देखे, हमारा मजाक उड़ाए, हमारी यकीनन तरजीहात में शामिल नहीं है कि मुल्क की जो इमेज है उसको बेहतर बनाया जाए। बहरहाल ये खींचातानी जारी है, हर धर्मी अपनी जगह मौजूद है। देख लें, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, किस किस्म के भी मामलात हों, हर तरफ से इसी का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है, जो कि इंतहाई अफसोस कौन है, मायूस कौन भी इसको कह सकते हैं। कोई अब लोगों को उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वो बुलंद बांग दावे जो माजी में किए गए, अभी जो हाल ही में हुकूमत जो है वो छोड़ कर गई है, सारे मामला बड़े बड़े दावे किए गए जिसके ऊपर हम बारहा उनसे सवाल करते रहे, कैसे ये सारे वादे पूरे किए जाएंगे, क्या हिकमत अमली है। कोई ना प्लान, ना कोई पॉलिसी, ना समझदार लोग, ना फाहम रखने वाले लोग, ना कुछ ऐसे लोग सामने लाए गए जो बात करना जानते हों या जिनको बोलने की तमीज़ हो, किस तरह आदाब का ख्याल। बहरहाल जी, अब रोज़े के साथ सारी बातों का तो मज़ीद तस्करा नहीं किया जाता, बड़ी मुश्किल से जान छूटी है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि मामलात किस तरह आगे जाएंगे, किस तरह बेहतरी आएगी, ये हमारा एक कंसर्न है। ये चेहरे बदलते रहते हैं, यही जो कल कुछ बोलते रहे इस हुकूमत के बारे में, थोड़े अरसे की बात है, आपको यहीं या इसके साथ किसी हुकूमत के साथ दोबारा बैठे हुए यही शक्लें सारी नजर आएंगी। देखना यह कि अब मामला को कैसे हल किया जाएगा, और सुबह के वक्त कोशिश होती है हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू की जाए। बड़े सकील किस्म के मामलात हैं, ऐसी बातें हैं जो सुबह के वक्त जो है इनको हजम करना यकीनन आसान नहीं है, और लोग चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि इतना बेजार आ चुके हैं ये सियासी जलसों से, तकारीर से। गुज़िश्ता रोज़ जो जलसा हुआ जिसके बारे में बड़ा शोर शराबा हो रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, मीडिया उससे आगाह है बखूबी। इस माशरे की आंख मीडिया को समझा जाता है, तो आप उससे जो है वो झूठ नहीं बोल सकते। सोशल मीडिया के ज़रिए तो आप जितना चाहे प्रोपेगेंडा कर लें, तस्वीर को जितना एडिट करके आप चाहे लगा दें, लेकिन हकीकी तस्वीर जो है वो सबके सामने आकर रहती है। बहरहाल तो ये सारे मामलात हैं जो इस वक्त जारी हैं और गौर तलब हैं, हल तलब हैं, लेकिन ये संजीदा लोग अगर आएंगे तो यकीनन मामलात को हल कर सकेंगे। मसाइल इतने सारे हैं, इनकी निशानदेही बारहा हम करवाते रहे हैं, उसके ऊपर बात करते रहे, और आज भी कुछ मामलात हैं ज़ेर बहस आएंगे मुख्तलिफ हवालों से। सियासी नौइयत के मामलात हैं, तालीमी मामलात और दीगर मामलात जिसके ऊपर माजी में भी बात होती रही, लेकिन कुछ खातिर खा इक़दाम इसके हवाले से नहीं किए गए। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, बड़े अच्छा तज्ज़िया करते हैं, तबसरा करते हैं, इमरान अली ज़ुबैरी साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। इमरान साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में बड़ी तल्ख बातें और बड़ी चुपती हुई बातें हैं। अब बात करनी तो खैर बहरहाल ज़रूरी है, अब हमको सच्चाई से आगाह भी करना पड़ेगा, हक़ाइक़ भी उनके सामने लाने होंगे,
اور کچھ تو آ بھی رہے ہیں ماں سوائے اس کے جو سوشل میڈیا کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے، اس کے اوپر میرا بڑا سخت اختلاف ہے. بہت جلد لوگ اس کو شاید سمجھ بھی جائیں گے جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ وہ تمام معاملات ہیں. اب اس کے اوپر بھی باقاعدہ ایک پروگرام رکھنا پڑے گا، ایسے لوگوں کو مدعو کرنا پڑے گا آپ جیسے جو بیٹھ کر لوگوں کو سمجھائیں، اصلاح کریں. لیکن اس وقت جو جاری صورتحال ہے، آن گوئنگ سچویشن ہے، کیا اس سے نتیجہ اخذ کر رہے ہیں؟ مسائل کا حل ممکن ہے؟ یہ جو سیاسی کھینچا تانی میں جو ملک کی امیج کا نقصان پہنچا رہا ہے، اداروں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ کس طرف لے کر جائے گی آپ کے ملک کو؟ یہ ذرا فرمائیے. آپ نے مدعو کیا مجھے یاد ہے. اگر ہم کرنٹ حالات دیکھیں جو بھی ہمارے ملک کے چل رہے ہیں، ایز اے پاکستانی یقین کریں کہ شرمندگی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو جب میں نے دیکھا نا پنجاب اسمبلی میں یاد ہے، یقین کریں مجھے یقین نہیں آیا یہ عوامی نمائندے کہ یہ عوامی نمائندے اور وہ نمائندے جو لاء بناتے ہیں، قانون ساز. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایک پروونس کا ایک قانون بنا رہے ہیں اور آپ جس تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں وہ وفاق میں رہ چکی ہے. اتنی چیپ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. لاء یہ کہتا ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے نا، وہ کسی پاکستانی کو کوئی پاکستانی ہاتھ نہیں لگا سکتا. لاء اس کے اگینسٹ ہے. ہیرسمنٹ میں آتا ہے. آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بتائیں آپ گھوسے مار رہے ہیں، آپ لاتیں مار رہے ہیں. کیا لیسن دے رہے ہیں آنے والے نوجوانوں کو اور کیا لیسن دے رہے ہیں دنیا کی میڈیا کو؟ بالکل ایسا ہی. ایک تو یہ بات ہو گئی. جیسے میں آپ کے ہر پروگرام میں ایک بات کہتا ہوں، وہ ہے ایجوکیشن. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو پنجاب اسمبلی ہوا یہ ایجوکیشن کا نتیجہ ہے. اگر یہ ڈھنگ سے پڑھے لکھے ہوتے، ان کو لاء پتہ ہوتا، انہوں نے صحیح طریقے سے پڑھا ہوا ہوتا، تو یہی حرکت کبھی نہیں کرتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ بلیو کیجئے، کوئی بھی گورنمنٹ آئے، عمران خان صاحب آ جائیں، شہباز شریف آ جائیں، بلاول بھٹو زرداری آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، پاکستان کو صحیح نہیں کر سکتے ہیں. دس از مائی، میں اس چیز پہ نا 100%، اگر یہ بات غلط ثابت ہو نا آپ مجھے پکڑے جو چاہے پنشمنٹ دے دیجیے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں. جب تک آپ اس ملک کی روٹ کاز کو صحیح نہیں کریں گے، اس ملک کی روٹ کاز سے ایجوکیشن، جب تک آپ کی ایجوکیشن درست نہیں ہوگی، نہ آپ کی کرپشن ختم ہوگی، نہ آپ کا سسٹم درست ہوگا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. یار میں نے ایک ڈی سی صاحب کو دیکھا تو ان کے گھر کے باہر 5 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں گورنمنٹ. دیکھیے اگر آپ گریڈ 19 کے آفیسر ہیں، جی پی کی گاڑی آپ کو جو پروٹوکول آپ کو ملنا چاہیے کہ آپ کی پوسٹ ایسی ہے. لیکن اس کے آپ کے پاس جی ایس کی گاڑی بھی، آپ کے پاس جی پی کی بھی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، آپ کے پاس جی ایل کی گاڑی بھی کھڑی ہوتی ہے. جی ایل کا کیا تعلق ہے؟ گورنمنٹ لوکل کے نا جو ہے اس کا کیا تعلق ہے؟ افسوس ہوتا ہے اس سسٹم کو دیکھ کر. جب میں ٹیکس پے کرتا ہوں، میں کینیڈا میں بھی ٹیکس پے کرتا ہوں، اب یقین کرو خوشی ہوتی ہے وہاں. جب میں ٹیکس پے کرتا ہوں تو مجھے ریٹرن بیک بہت اچھا ہوتا ہے. یار میں جو پیسہ دے رہا ہوں وہ جائے. یہاں بالکل گنگا الٹا بہ رہی ہے. یہاں ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آپ ٹیکس پے رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی ہر صورت. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتا ہوں. یہ وہ بدقسمت ملک ہے، مجھے کہنے دیجئے بڑی تلخ بات ہے لیکن یہ سچائی پر مبنی بات ہے، کہ یہاں کے منتخب نمائندے، بیوروکریسی کے لوگ سرکاری نمبر کے اوپر 3.5 کروڑ کی گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں. تو اس ملک کو کون بچا سکے گا جہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ بڑے افسروں کے پاس 3-3 4-4 اور کچھ کے پاس 5 کروڑ تک کی گاڑیاں موجود ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ خدا کا واسطہ کہ یہ غریب ملک کے تم نمائندے ہو، بیوروکریسی کے لوگ ہو، یہ اتنی مہنگی بلٹ پروف گاڑیاں تم لے کے گھوم رہے ہو، یہ عوام کا پیسہ ہے. اور عوام دیکھیے کہ جلسوں کے اندر ناچ گانے اور ٹک ٹاک کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن گریبان پکڑ کے پوچھا کہ اپنے لیڈر سے کہ جو تم ہیلی کاپٹر جو یہ رکشے کی طرح استعمال کر رہے تھے اس کے پیسے کون دے رہا تھا؟ کون دے گا؟ نہیں کر سکتے سوال. جی دیکھیے میں نے یا سے آپ نے جو بات کی نا اس کا تعلق پھر ادھر ہی آتا ہے ایجوکیشن پہ. جی میں نے دیکھا کہ جی ابھی جو خان صاحب نے کہا، میں تمام لیڈر کی رسپیکٹ کرتا ہوں، کچھ بھی کرنی بھی چاہیے، اندھے ہیں لنگڑے ہیں تو ہمارے لیڈر نا، بالکل ایسا، اس لیے ہم بالکل عزت بہت کرتے اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. تو خان صاحب نے بڑے ولولے کے ساتھ یو ایس کو للکارا. جی میں یہ سوچتا ہوں کہ حقیقت دیکھیں آپ بھی ہیں، ہمارا پاکستانی ہر بچہ اور پیدا ہونے والا بچہ یو ایس کا قرض دار ہے، مقروض ہے.
بتائیے اس قوم کو سچائی. آپ اس کو لڑکا رہے ہیں جس کا آپ نے قرض لیا ہوا ہے. قرض لیا ہوا ہے. حقیقتاً اگر آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجک پالیسی نہیں ہے نا, آپ شروع سے 1947 سے جو آپ نے گاڑی سٹارٹ کی ہے, اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, لیکن جب سے یہ ملک بنا ہے اس کے بعد ہم یو ایس کے پیچھے چلتے ہیں, ہمارے پاس فارن پالیسی نہیں رہی نا. میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی جو ہمارے ملک میں ہوا ہے, ایک ادارہ ایسا ہے جس کو سلوٹ کرنا چاہیے, حقیقت سلوٹ کرنا چاہیے. ایک ادارہ پورے پاکستان میں ایسا ہے جس کی ورزی دیکھ کے نا, اور میں اپنی فیلنگس بتا رہا ہوں, محبت آتی ہے. ایسا ہی ہے. اور یہاں سے میں پاکستان آرمی سے بہت محبت کرتا ہوں, ہونی بھی چاہیے, بہت محبت کرتا ہوں. یقین کیجیے کہ میرے اپنی پوری ہسٹری میں, زندگی لائف کے اندر پوری ہسٹری میں آرمی گریوارڈ ایک دفعہ گیا ہوں میں. ایک ریلیٹیو تھے میری بھتیجی کے, تو وہ شہید ہو گئے تھے, اور ینگ ایج, بالکل 23 سال کا بندہ. جب میں آرمی گریوارڈ گیا نا, یہاں سے دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک قبر, اس پہ پھول پڑے ہوئے تھے, وہ پورے تازہ تھے, جھنڈا لگا ہوا تھا پاکستان میں. اس کے برابر میں ایک اور قبر تھی جس پہ پھول پڑے ہوئے تھے, اس پہ برف پڑی ہوئی تھی, پگھل رہی تھی. تیسری قبر جو ہے نا وہ میرے ریلیٹیو کی تھی, اس کی آگے 4 قبریں تیار کی تھی ایک چھوٹے سے گریویارڈ میں. یہ دیکھ کے یقین کریں کافی دیر تک میں اس جوان کی قبر کے پاس کھڑا, سب چل گئے, پھر میں کھڑا رہا. تو میں یہ سوچ رہا تھا ابھی 4 قبریں اور تیار رکھی ہوئی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے پاکستان آرمی پہ کہ 4 باڈیز اور آنے والے, ہو سکتا ہے صبح آئیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو پولیٹیشین ہے نا, بیسیکلی میں ان کو کہتا ہوں, سوری ٹو سے, میں ایک چینل پہ بیٹھا ہوں معذرت, یہ سب حرام خور ہیں. بہت گندا لفظ استعمال کر رہا ہوں. انہوں نے ہماری آرمی تک کو نہیں چھوڑا, یہ کلچر بھی ڈیولپ کر دیا اپنے مفادات کے لیے. اپنے مفادات میں. آج آپ یہ دیکھیں, سیریا کو دیکھ لیں, عراق کو دیکھ لیں, بالکل جہاں فوج کم ہے. فلسطین کا حال دیکھ لیں, فلسطین کا دیکھ لیں. وہ مناظر تو خیر اسکرین کے اوپر چلائے بھی نہیں جا سکتے, میں نے کہیں دیکھے تھے. مسجد اقصی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح تشدد کر رہا ہے, کہ وہاں کی فوج جو ہے نا کہیں ہے نہیں, کہیں انہوں نے فوج پر توجہ نہیں دی, کوئی بہت کمزور فوج. آج کا رات کو میں لیٹا ہوا سوچ رہا تھا, اب بالکل میں اپنی فیلنگس بتا رہا ہوں کہ یار میں سکون کی نیند سو رہا ہوں. تو رات سحر کے بعد میں لیٹا, میں یا بارڈر پہ ابھی لوگ فوجی جوان کھڑے بھی جاگ رہے ہوں گے. بالکل صحیح. آج میں سو رہا ہوں سکون سے, اس لیے کہ بارڈر پہ جوان جاگ رہے ہیں. بالکل. خدا نہ خواستہ ہے بارڈر کے جوان سو جائیں تو ہم سب جاگ رہے ہوں گے. سب جاگ رہے ہوں گے. کیا اچھی بات آپ نے کہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان آرمی پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک لا, بہت اسٹرکٹ لا ہونا چاہیے, کوئی تنقید نہیں کرے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی بھی نہیں کرے, متفق, سب اس پہ متفق ہے. ہماری آرمی پہ ہماری افواج, اور میں گورنمنٹ سے گزارش کرتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے کہ پاکستان میں ایک دن, اگر سرکاری لوگ سن رہے میری بات کو, افواج پاکستان ڈے ہر سال ہونا چاہیے. ایک دن ہونا چاہیے جس پر عام تعطیل ہو, اسکول کالج یونیورسٹی میں میڈیا پہ صرف ہماری افواج کے پروگرام چلے. بالکل ایسا ہی. کہ جی انہوں نے کیا قربانی, بچوں کو نہیں پتا کہ ہماری فوج نے کیا قربانی دی ہے. بالکل ایسا ہی. کتنے جوان لوگ گئے اس میں, آپ دیکھیں جو وہ جا رہے ہیں ابھی بھی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے. سب ینگ ہیں, سارے 22 سال 23 سال. کسی شادی کو 1 ہفتہ ہوتا ہے, کسی شادی کو 1 مہینہ ہوتا ہے, کسی کی وائف جو ہے نا بیچاری شہادت کے بعد نا بچے کی پیدائش ہو رہی. بے مثال قربانی اس ادارے کی, بے مثال قربانی. لیکن اس ادارے کو پولیٹکس سے, ان تمام چیزوں سے دور رکھنا چاہیے. آپ کے اختلاف, کیونکہ جب دیکھیں کچھ بھی ہوتا ہے نا, جو سب سے زیادہ قربانی دیتا ہے نا گھر میں, وہ سب سے زیادہ حساس بھی ہوتا ہے گھر کے معاملے. ٹھیک ہے. اگر گھر کے اندر کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, سب سے پہلے اس کا ایکشن ہوتا ہے. میں نے اس گھر کو بنانے میں بڑی محنت کی ہے, بڑی قربانی دی. ویسے پاکستان بہت اچھی بات آپ نے کہی. جب ہمارے پولیٹیشین اپنا گند دکھاتے ہیں تو ہماری آرمی کو ایکشن لینا پڑتا ہے. اس سے پہلے خدا نخواستہ حالت بہت زیادہ خراب ہو جائے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تمام چیزوں کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں, اور لینا بھی چاہیے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور بڑی اچھی مثال دے کے ثابت کیا کہ جس کی سب سے زیادہ قربانی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اس کے لیے فکر مند بھی ہوتا ہے. کیونکہ جو عمومی حالات رہے ہیں بس خدا نے خیر کی ہے, ورنہ جس نہج تک انہوں نے پہنچا دیا, آپ یقین کریں کہ ہم بار بار یہ سوال کر رہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ سوالات ابھی اٹھائے جا رہے ہیں, یہ سوالات شروع دن سے جب سے چارج لیا ہے کہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ خدا را کرنا کیا چاہتے ہو, ارادہ کیا ہے, جاؤ گے کس طرح, کیا لوگ ہیں, کون سی تم نے ٹیم تشکیل دی ہے. جواب میں, ہر جواب میں صرف گالی
اور میڈیا کو بھلا برا کہا گیا. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا کرنے کے لیے. ابھی بھی آپ صورتحال دیکھ لیں کہ وہی لوگ جو دائیں بائیں موجود تھے وہ یہی مشورے دے رہے ہیں, اور آپ دیکھ لیں حال کیا ہوا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے مسترد کرنا شروع کر دیا. اب لوگوں کو جب سمجھ میں آئی تو آپ آہستہ دیکھیں چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں. وہ یہ نقصان ہوا جو سب سے بڑا نقصان آپ کا ہے. تو آپ کب سبق سیکھیں گے؟ بہرحال انہوں نے تو سبق کیونکہ سیکھنا نہیں تھا, یہ تو تہیہ کر کر آئے تھے, جیسے کہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بتائی تھی آپ کو آف ریکارڈ بات کہ یہ ان کے رویے تھے جس کی وجہ سے آج خود اس حال پر پہنچے. ان کے خلاف کسی کو کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بارہا یہ بات کہی فلور آف دا ہاؤس. میں دیکھتا ہوں زرداری صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ وہ سوشل میڈیا پہ چلتی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود ہی گر جائیں گے, اور بالکل ویسا ہی ہوا کہ انہوں نے خود اپنا کام کر لیا. بہرحال جی چھوڑیں. اچھا جی تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. ایجوکیشن کی ابھی بات کی نا تو مجھے یاد آیا بچے جو پڑھنے کے لیے باہر جا رہے تھے, وہ ابھی سوشل میڈیا پہ ایک نیا سلسلہ چل نکلا ہے, ذرا اس کی بھی یہاں پر وہ ہو جائے, ذرا اس بارے میں بھی بات کر لینا, ذرا سمجھا دیں ان کو جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ اوورسیز پاکستانیوں کو میں دیکھ رہا ہوں آج کل بڑا جذباتی یہ ہو رہا ہے. اچھی بات ہے, جذباتی لگاؤ اپنے ملک کے ساتھ ہونا چاہیے, لیکن یہ ملک کے اندر جو عمومی حالات ہیں جب اس میں آپ کا کردار نہیں ہے, آپ یہاں کی دھوپ چھاؤں اور یہ جتنی بھی مشکل تکالیف ہیں اس میں ساتھ نہیں کھڑے, یہ ساری جو تکالیف ہیں دکھ درد ہے یہ سب کچھ ہم یہاں رہتے ہیں, ہمیں جھیلنا پڑتا ہے. یہ عمران علی زبیری صاحب بھی کینیڈا میں رہے لیکن یہ واپس آ گئے. ایسا کوئی یا تو اگر کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ضرور تڑپیں آپ, لیکن یہ جو برطانیہ کا پاسپورٹ جیب میں رکھ کر گھومے اور سڑکوں کے اوپر یہ جو کلا بازیاں کھا رہے ہیں, اور معاف کیجیے گا یہ جو چھچورا پن ہو رہا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ آپ کو اکسایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اوپر حملے کریں. یہ جو تربیت کیوں کیسی کر دی ہے, اللہ اس سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ کس طرف لے کے جا رہا ہے, اور یہ پریشان ہونے کی وجہ پہلے تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے. یہ پاکستان ہمارا ملک ہے, جو ہم اس میں رہتے ہیں یہ ہے پاکستان. یہ کسی پلاٹ کا نام, کسی گھر کا نام نہیں ہے. پاکستان پاکستان میں رہنے والوں کا نام ہے, اور اس کے مستقبل کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. تو یہ جو آنسو بہائے جا رہے ہیں اور یہ سب ڈرامے بازی میں روزانہ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے, ان سب کا کیا مقصد ہے, اس کا کیا مصرف ہے؟ یہاں جتنی مشکلیں تکالیف جتنی بھی صعوبتیں ہیں وہ ہم نے جھیلی ہیں. یہاں جو مہنگائی کا روزانہ ایک بم گرایا جا رہا تھا, اس کے نیچے دب کے ہمارے لوگ مر رہے ہیں. یہ آپ کو کیوں اس کی فکر کھائی جا رہی ہے؟ ہم پیسے بھیج رہے ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, بس وہ آپ پاکستان کی حکومت کو نہیں اپنے گھر والوں کو بھیج رہے ہیں جس کے اوپر یہ سارا ڈرامہ آپ نے لگا کر رکھا ہوا ہے. وہ میں دیکھ رہا تھا بچی ایک آنسو بہا رہی تھی, اب اس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان نقشے میں ہے کس جگہ. یہ شہر کراچی ہے, اس کی کون سی گلی اور سڑک جو ہے وہ کہاں جا کر ملتی ہے, کون سی بس ہے جس کو پکڑنے کے لیے لوگ یہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں. یہ جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے, آنسو بہا رہے ہیں, یہ ان کو میں کہتا ہوں یہ پاکستانی نجات لوگ ہیں. یہ پاکستان سے نجات حاصل کر کے گئے. مجھے ملے ایک صاحب وہاں پر لندن میں, جب میں نے ان سے سوال کیا وہ پاکستان کی یاد میں عمران بھائی وہ تڑپ رہے تھے. میں نے کہا یار کیا جذبہ ہے, میں تو ایسا جذبہ دیکھنے کو نہیں ملا. میں نے ان کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا آئیے میرے ساتھ پاکستان چلیے, میں جا رہا ہوں اسی ہفتے, میں اور آپ پاکستان چلیں گے, وہاں پہ جا کے کام کریں گے. کوئی جواب نہیں تھا. بولا وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن میں پاکستان نہیں جا سکتا, نہ میں اپنے بچوں کو لے جا سکتا ہوں, رہوں گا میں یہیں پہ. تو یہ جو ساری حرکتیں ہیں اس سے باز آ جائیں, اس سے خدا را باز آ جائیں. جس ملک میں تم لوگ رہتے ہو نا, برطانیہ رہتے ہو, اس کا پاسپورٹ تمہارے پاس ہے, اس کی لاج رکھو, اس کا خیال کرو. یہ تمہارا ملک نہیں ہے, قطعی نہیں ہے. ملک تمہارا وہ ہے, اس کی بہتری کے لیے کام کرو, اس کو آگے لے جانے کا سوچو, اس کی ترقی کے عمل میں اپنا حصہ ڈالو, وہاں کی سیاست میں حصہ لو. برطانیہ کا, امریکہ کا پاسپورٹ, کینیڈا کا پاسپورٹ رکھ کے پاکستان کی یاد میں تڑپ رہے ہیں. تو یہ پاکستانی نجات لوگ ہیں, ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے کوئی ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور بعد میں دوسری سے کہے کہ جی میری پہلی والی بیوی بہت اچھی تھی, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. تو خدا را ان چیزوں سے باز آئیں. یہاں سے لوگ جو بیٹھ کے گمراہ کر رہے ہیں ان سے بھی میں یہ کہہ دوں یہ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. جو کل جو کچھ لندن میں ہوتا رہا ہے اس کی ساری ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے, اور میں چاہوں گا یہاں ادارے اس کے خلاف بھی ایکشن لیں کہ پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے. یہ پاکستان کی جو حرکتیں چھچوری کر رہے ہیں, لوگوں کے گھروں پر حملے کر رہے ہیں, چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو, ان تمام چیزوں سے باز آئیں
اپنا کام کریں, جا کر اپنے ملک کی بہتری کے لیے حصہ ڈالیں, اس میں کام کریں, چھوڑ دیں اس ملک کی فکر کرنے کے لیے. ہم لوگ موجود ہیں کیونکہ ہم نے رہنا ادھر ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان سے نجات حاصل کر کر گئے. یہ ہیں پاکستانی نجات لوگ. تو خدا را ایسی حرکتیں چھوڑیں. ہم یہاں پر موجود ہیں. جتنے دکھ تکالیف حکومتیں کون سی آئیں گی, کس کو ووٹ ڈالنا, یہ ہمارا کام ہے. رائٹ ہونا چاہیے, بالکل رائٹ ہونا چاہیے. اگر اس سے سوال کیا جائے جو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں کہاں ہوگے, اگر پاکستان میں آ کر رہو گے ووٹ ڈالنے کے بعد, اس حکومت جو تم جس کو منتخب کر رہے ہو اس کے نیچے کام کرو گے, ان کی بنائی ہوئی پالیسیز کے نیچے زندگی گزارو, ضرور ووٹ دو. امریکہ سے بیٹھ کے ووٹ ڈال دو, ہم پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں جو روزانہ مہنگائی کے بم گرائیں, انسان کا جینا یہاں پر مشکل کر دیں, بیٹھ کے امریکہ میں جا کر وہاں پر کووڈ کے دوران پیسے لے رہے ہیں. بھائی ہمیں سب پتہ ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ پاکستانی نجات لوگوں کے لیے ہے. میں یہاں سے بیٹھ کر صادق خان کی پرفارمنس یا کوئی بھی وہاں کا ایکس وائی زی منسٹر ہو اس کی پرفارمنس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. میرا اس سے کیا لینا دینا ہے. وہ کتنا اس کا حکومت کا دور ہوگا, کس طرح اس کو لایا گیا, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں پاکستانی ہوں, مجھے پاکستان سے غرض ہے. تو برطانیہ میں رہنے والا کیوں تڑپ رہا ہے یہاں پہ کہ کس کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے, کس کو نہیں ہونا چاہیے, کیوں؟ تو یہ پاکستانی نجات لوگ ہیں. یہ جو کچھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے, میں بہت دیر سے اس کو دیکھ بھی رہا ہوں اور اس کے لیے لکھ بھی رہا ہوں. یقیناً تکلیف دہ باتیں ہیں اس وقت, سچائی سننا بہت مشکل ہوتا ہے. جی عمران بھائی. دیکھیے آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں. یہ جو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ صرف جو پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کی محبت میں نہیں کرتے ہیں, وہ فیملی کی محبت میں کرتے ہیں. کیسی محبت ہے یہ, آپ خود اوورسیز ہے. دیکھیں کتنی حیران کن بات ہے. آپ کینیڈا چھوڑ کر پاکستان آئے, آپ نے کاروبار سیٹ کیا, آپ کو فکر تھی کہ میں مستقبل میں ایجوکیشن کے لیے کام کروں گا. ایسے لوگوں کو سلام میں کرتا ہوں جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں بیٹھے ہیں اس وجہ سے کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم بحال ہو جائے. اور یہ جو اوورسیز ہوتے ہیں نا آصف بھائی, بیسیکلی ان سب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہے. اچھا جاب یا کوئی فیسٹیول آ گیا تو سب پہنچ جاتے ہیں, ایک جگہ گیدر ہو گئے. ابھی یہی ہوا, ایک پی ٹی آئی کی طرف سے, ایک نون کی طرف سے, وہ ان گھروں پہ پہنچ گئے. بری بات ہے. یہ آپ کی اخلاقیات, یہ بتاتی ہے آپ کی اخلاقیات ہے کس لیول کی. غضب خدا کا کسی کے گھر پہ حملے کر رہے ہیں. یس. اور آپ جہاں بیٹھے ہیں, دیکھیے پاکستان ہے نا, پاکستان میں آپ کو یہاں کے صرف لینگویج کے لوگ ملیں گے. اکا دکا باہر کے لوگ ہوں گے, جو نیپال کے ہوں گے, بنگلہ دیش کے ہوں گے, یا اس طرح کے. یہ ویسٹرن کنٹریز ہوتی ہے نا, وہاں پوری دنیا کے لوگ موجود ہیں. بالکل ایسا ہی. اور آپ ایسے اوورسیز پاکستانی آپ سفیر ہوتے ہیں, آپ کی ایک حرکت جو ہے نا وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کے ملک کا کلچر کیا ہے. ایز اے مسلم آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مذہب آپ کو کیا لیسن دیتا ہے. کافی چیزیں ہوتی ہیں. جب بھی آپ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہاں آپ اکیلے, تو تمام کنٹریز کے لوگ کھڑے آپ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو اور کس ملک سے تعلق رکھتے ہو. میں اوورسیز پاکستان میں صرف ایک میسیج دوں گا, اور میں بھی وہاں کافی تقریباً 15 سال رہا. میں پاکستان میں بیچتا بھی رہا الحمدللہ. جب میں پاکستان آیا تو ظاہر آپ امریکن سٹیزن ہو, آپ کینیڈین سٹیزن ہو, آپ برٹش سٹیزن ہو, آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوتے ہیں. فرسٹ کلاس سٹیزن کبھی نہیں ہوتے, نہیں ہو سکتے. آپ فرسٹ کلاس سٹیزن ہوں گے نا, وہ صرف پاکستان میں ہوں گے. جی. اس کے علاوہ کہیں آپ کی عزت نہیں. بالکل ایسا ہی. چاہے ملینر ہو, بلینر ہو, آپ کی عزت کبھی نہیں ہوگی. میں تمام اوورسیز پاکستان کو یہ میسیج دوں گا کہ یار میں بھی وہاں رہا, وہاں یقین کریں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس کو پورا اے ٹو زیڈ دیکھیے. اب مجھے اس کو ووٹ دینا, اس کو ووٹ دینا, صرف سنی سنائی باتوں پہ جو نا سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا. بالکل ٹھیک کہا کہ سنی سنائی باتوں پر ہیں. میں کراچی شہر میں رہتا ہوں, کراچی کے بہت سارے علاقے ہیں, میں نے نہیں دیکھے. آپ یقین کریں جب ان علاقوں کی بات آتی ہے تو میں پوچھتا ہوں کسی سے کہ بھائی یہ علاقہ ہے کہاں پر اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے, کس طرح کے لوگ وہاں پر آباد ہیں. میں کیسے تبصرہ کر سکتا ہوں وہاں کا. یہاں تو حال یہ ہے کہ وہ بیٹھے وہاں پر ہیں, کبھی زندگی میں پاکستان ٹریول نہیں کیا, پاکستان کی یاد میں تڑپ رہے ہیں. پاکستان میں کون سی گلی کہاں نکلتی ہے, یہاں کے مسائل کیا ہیں, کس نے بتایا آپ کو کیا ہے. وہ جو آپ نے ٹی وی کے اوپر سنے یا سوشل میڈیا پہ جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں آپ کے لوگ, ان کو سن کر آپ ان کی باتوں پہ یقین کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کیسا ظلم ہو رہا ہے؟ دیکھیے
یاسر میں تمام باتوں کو صرف ایک ہی بات میں سمٹتا ہوں، وہ ہوتی ہے ایجوکیشن. جب اوورسیز بیٹھے نا، یہ کوئی ویل کوالیفائڈ لوگ نہیں بیٹھے جی ہوئے، آپ نے بالکل صحیح کہا، بلو کالر جابز کرتے ہیں. یس یس، یہ اور جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ایجوکیشن لیول جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے. بالکل ایسے ان کے ساتھ رہو. میں پھر اپنی تمام بات میں نا صرف میرا جو ذہن میں ایک ہی چاہتی ہے یار، وہ ہے ایجوکیشن. بالکل ٹھیک ہے. ایجوکیشن کو درست کرو. آپ باہر بھی جائیں گے نا، آپ اتنا شروع ہوگا. امریکہ کینیڈا میں کسی میں مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کو پیسہ کھا جائے، کبھی کرپشن نہیں، کبھی نہیں. وہ کام فون پہ ہوتے ہیں. فون پہ آپ بات کرتے ہیں، فون پہ جی میرا یہ کام ہے، جی آپ کا کام ہو جائے گا. کبھی یہ نہیں کہتے یا $10 ہے رشوت دو یا $100 رشوت دو. وہ ڈر ہوتا ہے، یا ٹیکس پیئر ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی، بہت حسین ملک ہے، اللہ نے اس پہ بڑا کرم کیا ہے. جو حالات اس ملک کے ہیں نا، یقین کریں اللہ رب العزت کا کرم نہیں ہوتا نا تو یقین یہ ملک نقشے میں موجود نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی آپ نے بالکل صحیح. اللہ رب العزت کا محض اس کے فضل و کرم کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. یقین کریں کہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ کرپٹ سرکاری افسر، منسٹر، ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر، میئر، ڈپٹی کمشنر یا کوئی ہائی پروفائل پرسن کرپشن میں اس کو سزا ملے آن ڈیوٹی. کبھی نہیں، کبھی نہیں. یا اتنی سب کو پتا ریٹائرمنٹ پہ کوئی کمال نہیں ہے کہ کہا بندہ ریٹائر ہو گیا، آپ نے اٹھا کے اس پہ کرپشن کے کیس ڈال دیے، بند کر دیا. اسٹوپڈ اپروچ. بالکل ٹھیک ہے. آن ڈیوٹی کر کے دکھائیں. بالکل ٹھیک ہے. سب کو پتا. جب میں ایک عام پاکستانی ہوں، مجھے پتا تھا کہ فلاں سرکاری آفیسر، فلاں منسٹر، فلاں ایم این اے، فلاں میئر یار یہ کرپشن کر رہا ہے. جب مجھ جیسا بات، کیا ہمارے اوپر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا؟ انہوں نے کیوں ایکشن نہیں لیا؟ کیا ہمارے سسٹم اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں کچھ بھی ہوا ابھی حالات میں، چاہے رات کے 12 بجے فیصلے ہوئے یا رات کے 2 بجے فیصلے، جو بھی ہوا وہ ایک پولیٹیکل سیناری ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. جسٹس ہمارا فیئر ہونا چاہیے، ہمارا لا فیئر ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی کمال کی بات ہے. میں اس کے اوپر بھی اب میں کیا کہوں، خیر تو ہے تو سیاسی نوعیت کا معاملہ ہے. حالات کو پہلے اس نہج تک پہنچا دیا گیا کہ اس قدر خطرناک کھیل کھیلا ہے اور اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی رات کو کیوں عدالت لگائی ہے. بتائیں اس کے اوپر بھی رونا گانا جو وہ چل رہا ہے. میں کیا اس کے اوپر کہوں جی. دیکھیں یاسر، ظلم کیا ہے میں صحیح بتاؤں آپ کو. ظلم کیا، بالکل ظلم کس کے ساتھ کیا؟ اس ملک کے ساتھ. بالکل ایسا ہی 100%. دیکھیں ہماری عدالت قابل احترام بالکل ہے. ہماری عدالت نا، ہماری پاکستان کی عدالت، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے ایک مقام دیا نا، جی آپ کو فیصلے کرتے ہوئے خیال کرنا چاہیے کہ آپ صرف ایک ادارہ نہیں، آپ ایک ملک کو جو حالات کریٹ کیے تھے نا اس جگہ پر، جو ہمارے ملک میں جو حالات کریٹ ہوئے ہیں وہ اتنے خطرناک لیول پہ تھے. جو آپ بالکل بالکل انڈسٹری سے تعلق تھے، میں سٹیزن آف پاکستان، میں سوچ کے ڈر گیا تھا خدا نہ خواستہ خدا یہ تصادم نہ ہو جائے. تصادم نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عمران بھائی، گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک مختصر سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. عمران علی زبیری صاحب تشریف فرمائے ہیں اور ان سے ہماری بات ہو رہی تھی اس وقت جو جاری عمومی سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے. جی عمران بھائی، آپ نے تذکرہ کیا. اب مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ، ایک بڑا مسئلہ نہیں میں اس کو المیہ کہتا ہوں، یہ رہا ہے کہ جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، پبلک ریپریزنٹیٹیوز، عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس گروہ سے اس کا تعلق ہے، اس کی یہ نمائندگی کر رہا ہے. اب وہ جس طرح کی زبان اختیار کی تھی اب تو خیر وہ سب بھاگ گئے ہیں. اب تو کوئی بھی نہیں ہے آپ جس سے سوال کر سکو یا جس کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکو، اور آدھے بھاگنے کی تیاری میں. تو حال یہ تھا کہ اس طرح کے لوگ بیٹھ کے جب میڈیا کے سامنے آئیں اور لوگوں کو گالیاں نکالیں، سیاسی مخالفین کو اپنے خلاف سب کو یہ چور چور. اب آپ سمجھے کہ مہذب معاشرے کے اندر، ذرا کان کھول کے بچے یہ بھی سن لیں، مہذب معاشروں کے اندر کسی کو چور کہنا، کسی کو چیپ کہنا، کسی کو غدار، تو خیر میں اس طرف جاتا ہی نہیں ہوں. چور کہنا، چیپ کہہ دینا ایک انتہائی معیوب بات سمجھی جاتی ہے. یہاں والے تو خیر کبھی وہاں گئے نہیں ہوں گے، بہت سارے بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے نقشے میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا یا پھر اس طرح کے ممالک. تو جب یہ جائیں کبھی، اگر قسمت موقع دے اور اللہ کرے ایسا موقع آئے آپ کے پاس کہ آپ جا کر دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو انتہائی معیوب سمجھتے ہیں. بہت ساری چیزیں کیونکہ دیکھی نہیں ہیں،
اور جب نہیں دیکھی تو علم نہیں ہے. یا تو سگنل پہ آگے ریڈ لائٹ جل رہی ہوتی ہے اور پیچھے سے ہارن پہ ہارن مار رہے ہوتے ہیں. کوئی تربیت میں چیز شامل ہی نہیں ہے. جب باہر جائیں گے 2.5 گھنٹے کی فلائٹ لے کے ہی چلے جائیں, سب پتہ چل جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ساری چیزوں کا علم ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے, تو میں بات کر رہا تھا کہ ایسے لوگوں کو بٹھانا ہے جس طرح کی مغلظات وہ بک رہے تھے ٹاک شوز میں آ کے, جس طرح کی زبان, اور سب سے بڑا دشمن اپنا میڈیا کو سمجھتے تھے جس کا کام تھا سوال کرنا, اور آج بھی ہے, آج بھی سوال کر رہے ہیں اور ماضی میں بھی کرتے تھے اور آگے بھی کریں گے. تو ان کو گالیاں دینا, ان کو الٹی سیدھی باتیں کرنا اور ڈٹائی کے ساتھ آ کر بیٹھ جانا. اب آپ یہ سوچیں کہ میڈیا کی مجبوری ہے کہ ایسے لوگوں کو بلانا, اس لیے کہ یہ عوامی نمائندے ہیں, بن گئے تھے, یہ بنا دیے جو بھی گئے. جی جی. اب ان سے سوال کرنا ہے. میڈیا کا کوئی پروگرام ایسا بتا دیں جس میں بیٹھ کر انہوں نے کوئی ڈھنگ کی بات کی ہو. وہ چند ایک, بلکہ ایک ہی مخصوص چینل تھا جو شاید ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے پلے سے ہی وہ چل رہا ہے, جو ان کی شان میں صبح سے لے کے شام تک قصیدے پڑھ رہا ہے آج بھی. اسی پہ مخصوص چند ایک اینکر ہیں, انہی کو بلا کر سارے معاملات کیے جا رہے ہیں. انہی کو اگر کوئی خط دکھانا ہے تو انہیں دکھایا جا رہا ہے, اگر کوئی ان کو ٹائم مل رہا ہے تو ان کو مل رہا ہے, مہینے میں ایک دفعہ اگر کوئی انٹرویو دیا جا رہا ہے تو ان کو دیا جا رہا ہے. تو یہ تو یہاں صورتحال تھی. اب آپ بتائیں کیا کیا جائے. دیکھیں یاسر, یہ قوم جو ہے نا یہ واقعی سیدھی ہے. میں سیدھا بہت بتا رہا بہت ہوں, سیدھی. آپ یقین کریں میں تو پہلے سمجھتا تھا جلیبی کی طرح ہے, مجھے بعد میں تحقیق اور کی تو پتہ چلا یہ امرتی کی طرح یہ سیدھی سیدھی ہے, قوم بہت ہے. سیدھی. اس کو جس لائٹ کے پیچھے لگانا ٹرک ہاں لائٹ, یہ آنکھیں بند کر اسی پیچھے شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, سب سے اچھی کوالٹی کیا ہے؟ جذباتی قوم ہے. سب سے زیادہ اس قوم کے ساتھ جو مسئلہ ہے یہ جذباتی ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جب جذباتی ہوتی ہے نا تو یہ چیز سوچتی نہیں ہے کہ کون سی یہ کون غلط ہے. ٹریک پہ واپس آئیں گے اور جب یہ حالت دیکھیں گے نا تو ان کو ٹریک پہ واپس آنا پڑے گا. اصل میں ہمارے جو سوسائٹی میں, پھر میں اپنے اسی بات پہ آؤں گا ایجوکیشن پہ, شعور کی بہت زیادہ قحط پڑا ہوا ہے, قحط ہے. یعنی کہ ان کو یہاں پہ ایک بندہ جو ہوتا ہے پلمبر, ایجوکیشن میٹرک ہوگی ہارڈلی, جس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, لیکن جب وہ دبئی جاتا ہے نا تو وہ انسان بن جاتا ہے. نہیں, یہی میں گاڑی چلانے والوں کا بتا رہا ہوں آپ کو. 2 گھنٹہ 30 منٹ کی فلائٹ لے کے جب یہ وہاں اترتے ہیں, وہاں یہ سگنل پہ کھڑے ہو کے پیچھے سے ہارن دے, پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے. مزے کی بات یہ کہ وہاں پہ جائیں گے, ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہوئے فخر محسوس کریں گے. جب گاڑی کوئی بھی نہیں ہوگی مسکرا رہے ہوں گے فخر کے دیکھیں کہ ہم بہت اچھا کام کریں. اپنے ملک میں آئیں گے, وہ پھر ٹیڑھے ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. یا تو ایجوکیشن کی کمی ہے یا شعور کی کمی ہے. نہیں, آپ دیکھیں صرف ایجوکیشن کی بھی کمی ہوتی نا. بہت سارے ممالک میں نے ایسے دیکھے جانے کا اتفاق ہوا کہ وہاں ایجوکیشن کو اتنی خاص نہیں ہے. کمال لوگوں کا ڈسپلن دیکھنے کو ملے گا. آپ جائیں آذربائیجان کا, آپ نے نام سنا ہوگا کبھی, اگر موقع ملے پیسہ جمع کریں. اب تو جا رہے ہیں لوگ سب, ٹرکی بھی جا رہے ہیں جس کے ڈرامے فلمیں صبح شام دیکھ رہے ہیں. جا کر دیکھیں ذرا معاملات کیسے چل رہے ہیں. بہرحال تو وہاں جا کر آپ دیکھیں کوئی اتنی تعلیم نہیں ہے لیکن ڈسپلن آپ کو نظر آئے گا. آپ کو اگر وہاں پہ دیہی علاقے کا کوئی شخص نظر آئے گا, میں حیران رہ گیا ان کو دیکھ کے. ڈسپلن شہر کے اندر آ کے کس طرح اس نے خریداری کرنی ہے, رکھ رکھاؤ سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کو معاملات کا پتہ ہے کہ کس جگہ میں نے بیٹھنا ہے, کس جگہ میں نے کھڑا ہونا ہے, کہاں پر کھڑے ہو کے سگریٹ پینی ہے یا نہیں پینی, کہاں میں نے کچرا ڈالنا ہے. یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہے. وہ شکل سے تو تعلیم یافتہ یا اس کے بات کرنے سے تو نہیں پتہ چل رہا, لیکن یہ چیز کیسے ڈیولپ ہوئی ہے. اب یہاں پہ جو خود کو پڑھے لکھے کہہ رہے ہیں, جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں, سڑکوں پہ جا بجا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, گاڑیوں کے اندر سے ہاتھ ڈال کے سڑک کے اوپر کچرا پھینک رہے ہیں. اچھی خاصی گاڑیاں نظر آئیں گی جس کو دیکھ کر لگے گا کہ یہ کم از کم اتنی مہنگی گاڑی اگر اس نے خریدی ہوگی تو شاید اس کے آدھے پیسے اپنی تعلیم پہ بھی خرچ کیے ہوں گے. گمان گزرتا ہے. میں تو ان کو تعلیم یافتہ نہیں کہتا. جن کو سڑک پہ گاڑی چلانے کی نہ تمیز ہو, ان کو پتا ہو کہ میں نے کچرا کہاں پھینکنا ہے, تو ایسے لوگوں کو تعلیم یافتہ کہنا تو تعلیم کی ایک توہین ہے. یہ تعلیم یافتہ تو نہیں ہے. رسید یقیناً پیسے خرچ کر کے بنوائی ہوگی, وہ رسیدیں سب کے پاس ہیں, یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے. یہ حال ہے. فرمائیے. دیکھیے یاسر کہ ایجوکیشن اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ کے ورکشاپ, سیمینار. لازمی نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ ہو. آپ کی ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں سویپر بھی جاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سویپر اب ایم بی اے تو نہیں ہوگا سویپر یا پی ایچ ڈی نہیں ہوگا, وہ تو بالکل نان کوالیفائڈ بندہ ہوگا جو, لیکن وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے کیونکہ وہ جاب کر رہا, ہمارے وہ ہمیں سروس پرووائڈ کر رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ان کو ورکشاپ کیا جاتا ہے, ان کو جاب پہ ٹرین کیا جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. میں جاب پہ جا رہا تھا کینیڈا میں, صبح کے تقریباً 7 بجے کا ٹائم تھا. ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا.
हाईवे पे ना, पीछे स्वीपर की जो कचरा की गाड़ी होती है वो आ रही थी। उनमें इतना था कि उन्होंने फ़ौरन गाड़ी साइड पे लगाई, दोनों बंदे उतरे, ट्रैफिक कंट्रोल करना शुरू कर दिया, रवानी, क्योंकि टाइम वहाँ है पैसा। बिल्कुल ऐसा ही कि जो ऑफिस पे लेट पहुंचेगा उसके ना कट जाएंगे पैसे। तो उनमें इतना शऊर था। वो शऊर कहाँ से आया? उनकी वर्कशॉप होती है, उनको सिखाया जाता है स्कूल की सतह पर। इमरान भाई मैं यहाँ थोड़ी सी वो रखूँगा क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें हैं, बेसिक एजुकेशन के अंदर सामने इसको शामिल की जाती है और पॉलिसी जो बनाई जाती है उस चीज़ को सामने रख कर बनाई जाती है। बुनियादी सी एक बात है, बच्चों को हाथ धोने से लेकर किसी जगह जाना है, घर के अंदर, दफ्तर के अंदर दाखिल कैसे होना है, किसके साथ क्या बात करनी है, हमारे बच्चों को तो शायद ये भी नहीं पता अभी। Yes, that's true. अभी ये सियासत के ऊपर या दीगर मामलात के ऊपर बड़े फन्ने खान बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गुज़िश्ता रोज़ भी एक प्रोग्राम किया, मैं अक्सर इस तरह पूछता रहता हूँ, ख़ास तौर पे जो नए नौजवान नस्ल हैं, मैंने उनसे पूछा आज से 5 साल पहले के या 10 साल पहले के जो हालात व वाक़यात थे, कोई एक ऐसा बता दें जो आपके इल्म में हो। नहीं पता। माजी में जो कुछ होता रहा है कभी उसके बारे में मुताला किया नहीं किया, वो जो उसने बता दिया, लीडर ने जो बात कह दी वही हरफ आखिर है। ये अंधी तकलीद जो है ना, ये तबाही की तरफ लेकर जा रही है और ये इंतहाई ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है कि अपने अलावा पूरी दुनिया को चोर साबित करने पे लगा दिया जाए। ये इस कौम के साथ सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है और मेरे बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ है वो इस चीज़ पे, ना उनको पढ़ाने के बारे में, ना उनको शऊर की कोई उनको शऊर देने की बात की गई, ना उनको कहा गया कि तहकीक करो, जाके मामलात को जांचो। अपने अलावा खुद अक्ल कुल बने बैठे हैं। सबसे बड़े हाजी नमाजी ये हैं, बाकी पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं इनके अलावा सारे के सारे चोर हैं। लगा दो इनको, सारे बच्चों को लगा दिया, लगे। देखिए यासिर, मुझे याद है कि आप ही के प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतना डेवलप होना चाहिए कि हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमें अपना प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अपने MNA, MPA, काउंसलर किस तरह लाना है। जी। फिर वही बात घूम के आ जाएगी एजुकेशन के। आप लोग अपने बच्चों को, जो हमारा सिस्टम है ना, वो है कि कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटी पूरी करना। आओ बच्चा, अटेंडेंस पूरी हो, टीचर चाय वाय पिए, बच्चा वापस उठे, सुबह शाम में वापस दोपहर अपने घर चला जाए। चेक एंड बैलेंस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, खौफ नहीं है। आप यकीन करें कि मैंने ऐसे भी डॉक्टर देखे सरकारी, ऐसे टीचर भी देखे जो स्कूल जाते नहीं, सैलरी मिल रही होती है। ठीक है। डर, मैंने भी आपसे कहा था ना कि आज तक मैंने जो, मुझे याद नहीं पता किसी हाई प्रोफाइल शख्स को मैंने डिसमिस होते हुए देखा हो। इवन टीचर भी डिसमिस नहीं होते। क्राइटेरिया उसका ये है कि उसको डिसमिस करके दूसरी जगह लगा दिया जाता है। यस, जड़ें इतनी पुख्ता हो चुकी हैं करप्शन की, किसी को इंतहा नहीं होती। डर, देखिए अमेरिका में आप चले जाए ना, कनाडा में आप चले जाए, ऑफिसर होगा ना, वो अपनी कंप्लेन से डरेगा। बिल्कुल ऐसा ही कि यार मेरी कंप्लेन ना हो। 2 चीज़ों की माफ़ी नहीं है उस मुल्क में, एक कंप्लेन शिकायत की, एक बेईमानी की। हमारे लिए ये चीज़ें घुट्टी में पिला दी गई। कॉम्प्रोमाइज करना है। आप यकीन करें कि डॉक्टर जो हैं सरकारी, आप चले जाएं, बजट पास होगा, पेपर पे सब कुछ मौजूद होगा, साला हॉस्पिटल गायब होगा। यानी इतने वर्स कंडीशन में हम आ गए, हमारी एजुकेशन इतनी वर्स हो चुकी है। आप ये देखें कि आज का बच्चा पढ़ने वाला जो है, अभी जो पढ़ रहा है, ठीक है, वो आने वाले अगले 10 साल के बाद वही होगा जो कि अभी हालत चल रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इमरान भाई, बातें तो बहुत सारी हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है अब तक और बहुत अहम मसाइल की तरफ और मामलात के ऊपर आपने निशानदेही की है। मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ। वक्त क्योंकि महदूद, और फिर इंशाल्लाह एक नशिस्त और रखेंगे तालीम के हवाले से। ख़ास तौर पर बड़ी अच्छी आप गुफ्तगू करते हैं, जो मसाइल हैं उसकी निशानदेही भी करते हैं, साथ उसके मसले का हल भी जो है वो आप बताते हैं। तो जनाब ये हमारा पहला सेगमेंट था, कुछ सियासी मामलात और इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। यकीनन तल्ख बातें हैं, लेकिन अब सच्चाई आपको सुननी होगी, इसका सामना भी आपको करना पड़ेगा। और ये बात मैं कह रहा हूँ, जो नौजवान नस्ल है जिसको गुमराह किया जा रहा है जल से जुलूसों के ज़रिए और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ज़रिए, तो इनसे हमें आगाह करने की ज़रूरत है। और ये इंशाल्लाह ये मास जो है इसी तरह खुला रहेगा, अपने बच्चों को जो आगाह करते रहेंगे, उनको सच्चाई और हक़ की बात जो बताना हमारा फ़र्ज़ है, सच्चाई उनके सामने लाना भी हमारा फ़र्ज़ है। बस एक बात आप समझ लीजिए कि जो आपके लीडर और जितने भी अगर आपको लोग हैं इस तरह की अगर बातें कर रहे हैं कि उनके अलावा सारी दुनिया चोर है, तो इनसे सबसे पहले आपको बचने की ज़रूरत है। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग।